52वीं रात। शहरजाद ने कहा। जब लड़की ने उसे पहचान लिया और उससे कहने लगी कि ऐ शरकान, गरीब खाना तेरी वजह से मुअज़्ज़ज़ और रोशन हो गया, और झूठ बोलना बादशाहों के लिए ऐब है, और तू तो बादशाह उमर बिन नोमान का बेटा शरकान है। तो जब लड़की ने ये कहा तो शरकान के लिए इनकार का कोई इम्कान न रहा, इसलिए उसने हाँ कह दिया और कहने लगा कि मैं उमर बिन नोमान का बेटा शरकान हूँ, अब तेरा जो जी चाहे मेरे साथ कर। इस पर वो देर तक सर नीचा किए रही। बिलाखिर उसने कहा कि खुश हो, क्योंकि तू मेरा मेहमान है और मेरी पनाह में है, लिहाजा मुतमईन रह। मसीह की कसम, अगर सारा जमाना तुझे ईज़ा पहुंचाना चाहे तो जब तक तेरी खातिर मेरी रूह निकल न जाए कोई तेरे करीब नहीं फटक सकता, क्योंकि तू मेरी और मसीह की अमान में है। ये कहकर वो उसके पहलू में बैठ गई और उसके साथ हंसी मजाक करने लगी, यहाँ तक कि उसका रहा सा डर भी जाता रहा। इसके बाद उसने एक कनीज से यूनानी जबान में कुछ कहा और वो जाकर शराब और खाने की दूसरी चीजें ले आई। अब लड़की ने पहला जाम भरा और शरकान से पहले उसे पी लिया, ताकि उसे यकीन आ जाए कि उसमें कोई जहर वाली चीज शामिल नहीं की गई। फिर उसने दूसरा जाम भरा और शरकान को दिया और वो पी गया। लड़की ने कहा कि ऐ शरकान, देख कि तू कैसे ऐश और मुसर्रत के मजे में है, और वो बराबर उसके साथ पीती और उसे पिलाती रही, यहाँ तक कि वो नशे में चूर हो गया। अब लड़की ने एक कनीज की तरफ मुखातब होकर कहा कि ऐ मरजाना, कोई साज ला। उसने जवाब दिया कि बसर और चश्म, और जाकर गाने बजाने का सामान ले आई। फिर कनीज ने सारंगी ली और उसके तार ठीक किए और ऐसी प्यारी आवाज से गाने लगी जो नसीम से ज्यादा हल्की और जो साफ और पाकीज़ा दिल से निकल रही थी। अब लड़की ने देखा कि शरकान वजद में आ गया है, और फिर उनकी मालका ने बाजा अपने हाथ में लिया और तान बदल कर बजाने और गाने लगी। जब वो गा चुकी तो क्या देखती है कि शरकान अपने आपे से बाहर हो गया है। थोड़ी देर के बाद जब उसको अफाका हुआ तो वो गाने को याद करके वजद करता था। इसके बाद वो मेनोशी में मशगूल हो गए और हंसी मजाक करने लगे, यहाँ तक कि दिन रात में बदल गया और वो लड़की उठकर अपनी ख्वाबगाह में चली गई। शरकान ने गुलामों से पूछा कि वो कहाँ गई। उन्होंने जवाब दिया कि अपनी ख्वाबगाह में। उसने कहा कि खुदा उसे अपनी अमान में रखे। जब सुबह हुई तो एक कनीज आकर उससे कहने लगी कि मेरी मालका तुझे याद करती है। शरकान उठ खड़ा हुआ और कनीज के पीछे पीछे चल दिया। जब वो लड़की के कमरे के पास पहुंचा तो कनीजों ने उसका इस्तकबाल ढोलकों और गीतों से किया, यहाँ तक कि वो एक बड़े दरवाजे पर पहुंचा। जब वो उसके अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बहुत बड़ा मकान है और उसके सदर में एक दालान जिसके चारों तरफ झरोकेदार खिड़कियां हैं और जिनके नीचे दरख्त हैं। मकान में बहुत से बुत रखे हुए हैं और उनके अंदर कुछ ऐसे आलात हैं कि जब हवा उनमें दाखिल होती है तो देखने वाले को ऐसा मालूम होता है कि गोया वो बातें कर रहे हैं और वो लड़की बैठी हुई उनको देख रही है। जब लड़की ने शरकान को देखा
تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اب وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے اور شراب پینے لگے اور اسی طرح انہوں نے ایک ساتھ دن گزارا۔ جب رات کی سیاہی چھا گئی تو لڑکی اٹھی اور اپنی خوابگاہ میں جا کر سو گئی اور شرکان اپنی جگہ پر آ کر سو گیا۔ دوسری صبح دستور کے مطابق کنیزیں اسے لڑکی کے پاس لے گئیں۔ لڑکی نے شرکان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ اے بادشاہ عمر کے بیٹے، کیا تو شطرنج کھیلنا جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ اب اس نے شرکان کے آگے شطرنج کی بساط بچھائی اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ جب شرکان اس کی چال کو دیکھتا تو اس کی صورت میں محو ہو جاتا اور بجائے فیل کے گھوڑا اور بجائے گھوڑے کے فیل چل دیتا۔ اس پر لڑکی ہنستی اور کہتی کہ اگر تو اس طرح کھیلتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ یہ تو پہلی بازی ہے اور یہ کسی شمار میں نہیں آتی۔ جب وہ ہار چکا تو اس نے دوسری بازی بچھائی اور لڑکی کے ساتھ کھیلنے لگا، لیکن وہ دوسری بار بھی جیت گئی اور پھر تیسری اور چوتھی اور پھر پانچویں بار۔ اس پر لڑکی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو ہر چیز میں ہار جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تجھ جیسے سے جو کھیلے گا وہ ضرور ہارے گا۔ اس کے بعد اس نے کھانا منگوایا اور دونوں نے کھایا۔ پھر ان دونوں کے لیے شراب لائی گئی اور انہوں نے پی اور لڑکی نے رباب اٹھایا اور بجانے لگی۔ رات تک ان کا یہی شغل رہا اور یہ دن پہلے دن سے بھی زیادہ مزے میں گزرا۔ جب رات ہو گئی تو لڑکی اپنی خوابگاہ میں چلی گئی اور شرکان کے پاس کوئی باقی نہ رہا اور وہ فرش پر لیٹ کر سو گیا، اور تیسرے روز بھی ان کی یہی حالت رہی۔ ابھی دن کا ایک پہر بھی نہ گزرا تھا کہ انہیں شور و غل سنائی دیا اور سپاہی اور سردار جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں چمک رہی تھیں غول کے غول آ پہنچے اور یونانی زبان میں کہنے لگے کہ اے شرکان، تو اب ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اب تو اپنی موت یقینی جان۔ جب شرکان نے یہ سنا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور مجھے اسی لیے روکے رکھا کہ اس کا لشکر آ پہنچے، اور یہ وہی سردار ہیں جن سے یہ مجھے ڈراتی تھی، مگر میں نے خود اپنی جان ہلاکت میں ڈالی۔ اب وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ڈانٹنے لگا، لیکن اس نے دیکھا کہ لڑکی کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ان سے کہنے لگی کہ تم لوگ کون ہو؟ اس پر ان کے اعلیٰ سردار نے جواب دیا کہ اے عالی قدر شہزادی، کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے پاس یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں جانتی، بتاؤ کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس نے شہروں کو تباہ کیا اور جو شاہ سواروں کا سوار ہے، بادشاہ عمر کا بیٹا شرکان، یہ وہی ہے جس نے قلعے فتح کیے ہیں۔ اس کی خبر تیرے باپ بادشاہ ہردوب کو اس کی ماں ذات الدوائی سے ملی ہے، اور یہ خبر سن کر ہمارے بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ تو نے اس کمبخت کو گرفتار کر کے یونانی فوج کو کامیاب کر دیا ہے۔ جب لڑکی نے سردار کی باتیں سنی تو وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام ماسورہ ہے اور میرا باپ تیرا غلام موسورہ اور دادا کا شردہ، اور میں سرداروں کا سردار ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تو بغیر میری اجازت کے کیسے اندر آ گیا؟
اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا، جب میں پھاٹک پر پہنچا تو کسی نے مجھے نہ روکا، بلکہ سب دربان ہمارے آگے آگے چلنے لگے جیسے کہ ان کا دستور ہے، لیکن جب میرے علاوہ اور کوئی آتا ہے تو وہ اسے پھاٹک پر کھڑا رکھتے ہیں اور پہلے اندر آ کر اجازت لیتے ہیں۔ مگر اب زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ انتظار میں ہے کہ ہم اس شہزادے کو لے کر اس کے پاس لوٹیں، کیونکہ اسلامی لشکر کی شوکت کا سبب یہی ہے، اور وہ اس کو قتل کرے اور اس کی فوج بغیر لڑائی لڑے اپنے گھر واپس چلی جائے۔ جب لڑکی نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگی کہ تو بڑی نامناسب باتیں کرتا ہے، لیکن ذات الدوائی نے جھوٹ کہا ہے، سچ نہیں کہا، کیونکہ وہ حقیقت سے ناواقف ہے۔ مسیح کی سچائی کی قسم، یہ شخص جو میرے یہاں ہے شرکان نہیں اور نہ وہ میرا قیدی ہے، بلکہ ایک معمولی شخص ہے جو ہمارے پاس آیا اور ہماری مہمانی کی درخواست کی، اور ہم نے اسے اپنا مہمان بنایا ہے۔ اگر مجھے تحقیق کے ساتھ معلوم بھی ہو جائے کہ یہ شرکان ہی ہے اور ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، تو بھی میری مروت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ جس شخص کو میں نے پناہ دی ہو اسے تم لوگوں کے حوالے کر دوں۔ لہٰذا میرے مہمان کے بارے میں کوئی بھی برا خیال اپنے دل سے نکال دو اور لوگوں میں میری رسوائی نہ کرو، بلکہ مناسب ہے کہ تو بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے کہہ کہ واقعہ اس کے خلاف ہے جو ذات الدوائی نے بیان کیا ہے۔ سردار ماسورہ نے کہا کہ اے ابریزہ، میں اس دشمن کو لیے بغیر بادشاہ کے پاس واپس نہیں جا سکتا۔ لڑکی نے طیش میں آ کر کہا کہ تو میرا جواب لے کر بادشاہ کے پاس جا، تیرے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ ماسورہ نے کہا کہ میں اس کو لیے بغیر واپس نہ جاؤں گا۔ اس پر لڑکی کا رنگ متغیر ہو گیا اور اسے کہنے لگی کہ زیادہ بک بک مت کر اور باتیں نہ بنا، کیونکہ جب یہ شخص یہاں آیا تو اس یقین کے ساتھ آیا کہ وہ تنہا 100 سواروں پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اگر تو اس سے پوچھے گا کہ تو ہی بادشاہ عمر بن نعمان کا بیٹا شرکان ہے تو یہ جواب دے گا کہ ہاں میں ہی شرکان ہوں، لیکن میں تمہیں اسے منہ لگانے نہ دوں گی، اور اگر تم اس کے مقابلے میں آؤ گے تو یہ جب تک اس گھر میں سب کو قتل نہ کر ڈالے گا یہاں سے نہ لوٹے گا۔ دیکھ، اس وقت یہ یہاں میرے پاس موجود ہے اور میں اسے ڈھال اور تلوار دے کر تمہارے مقابلے میں پیش کرتی ہوں۔ سردار ماسورہ نے جواب دیا کہ اگر میں تیرے غضب سے بچ بھی جاؤں لیکن تیرے باپ کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ جب میں اسے دیکھوں گا تو دوسرے سرداروں کو اشارہ کروں گا کہ وہ اسے قید کر کے ذلت کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ جب لڑکی نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ضلالت کی ابتدا ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے اور تم 100 سورما ہو۔ اگر تم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ایک ایک کر کے اس کے سامنے آؤ، تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ تم میں سے بہادر کون ہے۔ سردار ماسورہ نے کہا کہ مسیح کی سچائی کی قسم، تیری رائے ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے میں اس کے مقابلے میں آؤں گا۔ لڑکی نے کہا کہ ذرا صبر کر تاکہ میں اس سے تیرے پیغام کے بارے میں پوچھوں اور دیکھوں کہ یہ کیا جواب دیتا ہے۔ اگر یہ مان گیا تو اچھا ہے، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو میں اور میری کنیزیں اور جو کوئی اس خانقاہ میں ہے سب کے سب اس پر قربان ہو جائیں گے۔
یہ کہہ کر وہ شرکان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے اس کی رائے پوچھی۔ شرکان مسکرایا کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کی خبر لڑکی کے ارادے کے بغیر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ جب وہ لڑکی کی باتیں سن چکا تو کہنے لگا کہ ان کا ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں آنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 میرے مقابلے میں آئیں؟ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔